बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब की वजारत आला का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला करार दे दिया है। नोटिफिकेशन भी हो गया है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और हलफ का भी टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन परवेज़ इलाही के साथ डिफेक्टो वज़ीर आला और कौन होंगे, और इस फैसले पर क्या रद्द अमल आ रहा है, उससे फैसले से पहले क्या हुआ, और फैसला अगर इतना आसान था तो इतना देर क्यों लगी फैसला लिखने में, ये सब बातें हैं। उसके अलावा जनाब वाला सदर आरिफ अलवी साहब ने अपनी पार्टी बदल ली है। अभी तक तो वो पीटीआई के कारकुन के तौर पे थे, लेकिन अब लगता है उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है। और दुबई में क्या हो रहा है, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब किस से मुलाकातें कर रहे हैं और क्या बातचीत हो रही है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे अहम इशू था जो कई दिन से चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया हफ्ते वाले दिन से, तो कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, वोट किसको मिलेंगे, किसके वोट कैंसिल होंगे, वोट कैंसिल नहीं होंगे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो ठीक थी या नहीं थी, इन सब चीज़ों पे बातें शुरू हुई कल से। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन यानी पीर वाले दिन जो बातचीत हुई, वो सारी इस बात पर हो रही थी कि फुल कोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी। और फाइनली शाम में, पीर की शाम में, अदालत ने फैसला कर दिया था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगी, यही अदालत फैसला करेगी। और वो फिर अब मंगल का दिन था कि उसमें क्या फ़ैसला होना है। वैसे फुल कोर्ट के हवाले से एक बात थोड़ी सी आपसे शेयर कर लूँ कि अदालत की तरफ से ये बताया गया कि जजेस छुट्टी पर हैं, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए शायद ये फ़ैसला नहीं हो सकता। लेकिन कुछ हकाइक और भी पता चलते हैं वक्त के साथ साथ। आज हमारे सीनियर दोस्त सईद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने उसमें उसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रोस्टर के मुताबिक जो उन्होंने फैसला इस अदालती कार्रवाई के हवाले से जारी किया हुआ है, 10 जजेस अवेलेबल थे। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी अपनी अवेलेबिलिटी शो की हुई है, वो भी आ सकती हैं। तो सिर्फ 2 जजेस का मसला है, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और दूसरे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, ये शायद पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके अलावा तो तमाम जजेस यहाँ पर मौजूद थे। तो लेकिन बहरहाल उसका तो वैसे ही इनकार हो गया था। तो आज उन्होंने बाइकआउट किया हुकूमती इत्तेहाद ने, और उनके वकला जो है वहाँ पर पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। और फिर लंबी कार्रवाई शुरू होगी, उसमें पुराने फैसले भी सुने गए। जो आज की अपोजिशन यानी परवेज़ इलाही साहब के वकील और पीटीआई के वकील थे, उन्होंने अपनी सारी बातें की। अली ज़फ़र साहब के हवाले से उन्होंने ज़्यादा बात की, और ये सारी बातें चलती रही। फिर वक्फे भी हुए, वक्फे के बाद फिर हो गया, और फिर फाइनली अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और पता चला कि 5:45 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, उससे पहले अदालत बार बार ये बता चुकी थी कि ये तो बहुत आसान सा केस है, सिंपल सा केस है, और इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की बात है उस पर बहस हो रही है, वरना ये तो क्लियर कट सा फैसला है। लेकिन वो क्लियर कट फैसला था नहीं। वो ऐसे साबित हुआ कि जो 5:45 बजे फ़ैसला सुनाना था, वो फिर 9 बजे फ़ैसला आया। तो इतनी देर क्यों लगी फ़ैसला लिखने में? ज़ाहिर है 5:45 बजे तक भी लिख कर उन्होंने सुनाना था ना। तो उसकी वजूहात मुख्तलिफ समझ आती हैं, 2-3 वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अदालत के जो पुराने फ़ैसले थे, जो इसकी वजह से जिन पर असर पड़ता था, उनको भी तो देखना था। तो फ़ैसला कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ एडजस्टमेंट होती है अल्फाज की, दलाइल की, फ़ैसला लिखने वाले के, कि उससे लगे कि हाँ ये भी फ़ैसला ठीक है। वैसे तो अदालत ने बहुत सी उसमें तौजीहात पेश की हैं। आज एक नई भी आई कि अदालत में जज साहब ने बताया कि मैं तो अपना काम जो है वो इबादत समझ के करता हूँ। अच्छा जी, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं होती। अगर सही फ़ैसला है, आपने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला लिख दिया है, तो आप इबादत करें या ना करें, आपने फ़ैसला करना है, वो आइन और कानून के मुताबिक होना है। तो ये जो बताया जाता है लोगों को कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला होना है और मुनासिब फ़ैसला होना है, और जनाब ऐसा फ़ैसला होना है जो सबको काबिल कबूल हो, ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आइन मौजूद है, उसको देखते हुए और जो दलाइल पेश हो रहे हैं दोनों तरफ के वकीलों के, उनको सुनते हुए उस आइन के मुताबिक फ़ैसला कर देना है। लेकिन बहरहाल अदालत चूँकि मुकम्मल इख्तियारात रखती है, हर तरह के तशरीह के भी और इवन दोबारा से लिखने के भी आइन, हमारी अदालतें तो न सिर्फ खुद आइन लिखने की इख्तियार रखती हैं, बल्कि वो दूसरों को भी ये इख्तियार दे देती हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस आपको याद होगा, अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन में अपनी मर्ज़ी से तब्दीली करने का इख्तियार भी दे दिया था, यानी जो उन्होंने नहीं मांगा था वो भी दे दिया। वैसे तो आज भी जो नहीं मांगा था वो भी दे दिया। अदालत बहुत ही नरम दिल है हमारी।
یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں دنیا کے بااثر ترین افراد میں شامل کیا گیا، تو ان کے جو پروفائل اس میں لکھ کر بھیجی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا بڑے نرم دل جج ہیں. تو آج بھی جو انہوں نے نہیں بھی مانگا تھا وہ سب کچھ بھی دے دیا گیا. عدالت کو خیال تھا کہ شاید ان کا حلف اٹھانے میں کوئی رکھنا ڈالا جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی بڑے کلیئر کٹ آرڈر دیے گئے ہیں کہ 11:30 بجے تک وہ حلف ہونا ہے، گورنر پنجاب لیں گے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ لے سکے تو پھر صدر پاکستان لیں گے. یعنی گنجائش کوئی نہیں رکھی کہ آج ہی حلف ہونا ہے جیسے بھی ہونا ہے. تو ٹھیک ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، اس پر عمل ہونا ہے. اگر آج وہ کسی وجہ سے روکتے بھی، کوشش بھی کرتے تو کل ہو جانا تھا. صرف اس میں ایک چیز ہوگی کہ پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو پنجاب میں ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پہ مونس الہی موجود ہوں گے، اور پرویز الہی تو اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خیال رہے کہ مونس الہی جو ہیں وہ پیورلی عمران خان کی پالیسیوں کو لے کر چلیں گے. کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ پنجاب میں پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، چونکہ وہ کاف لیگ کے بھی سربراہ ہیں صوبائی، تو وہ اپنی پالیسیوں کے مطابق اور اپنی پی آر بنانے کے لیے اور اپنا امیج بلڈنگ کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے آگے راستہ آسان کرنے کے لیے الیکشن میں وہ کام کریں گے. اور اس میں وہ شاید عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ان کی ہدایات کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہ کر سکیں جیسے عثمان بزدار صاحب کرتے تھے. لیکن مونس الہی کی موجودگی میں میرا خیال ہے عمران خان کو بڑا ایڈوانٹیج ملے گا کہ مونس الہی جو ہیں وہ پیورلی عمران خان کے لیے کام کر رہے ہوں گے. جیسے عمران خان صاحب چاہتے ہیں اس طرح سے چلیں گے، کیونکہ مونس الہی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو چلیں، یہ بھی حکومت اب آ جائے گی تو کیا اس سے سٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا اس سے استحکام آ جائے گا؟ وہ تو نہیں ہونا. آپ اگر یہ پنجاب حکومت بنا کے، کیونکہ وہ جو ڈھول بج چکا ہے نا، جو نکارہ بج چکا ہے عام انتخابات کا، اب تو باتیں سب اسی طرف جائیں گی. اس پر جہاں پر پی ٹی آئی خوشیاں منا رہی ہے وہاں حکومتی اتحاد نے تو بڑا سخت رد عمل دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو بائیکاٹ ہو گیا، یہ سب سے سخت رد عمل تو یہی تھا کہ حکومتی پارٹی نے اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا عدالتی کارروائی کا. دوسرا، مریم بی بی کا ٹویٹ آیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کا. انہوں نے کہا کہ حکومت کو سخت موقف اپنانا ہوگا. تو اب وہ سخت موقف کیا ہوگا؟ کیا وہ جو مہنگائی بڑھانے کا اور چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کا، سبسڈیز ختم کرنے کا IMF کا جو رول ہے یا پابندی ہے اس کے خلاف چلیں گے؟ کیا وہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں گے؟ یہ لگتا تو نہیں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اب جب حکومت جا رہی ہے انتخابات کی طرف، یا جو ماحول بنتا جا رہا ہے انتخابات کا، جو تاریخیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے مطابق تو نہیں لگتا. بہرحال جو اس میں پارلیمنٹ میں ضروری کام کرنے والے ہیں آئین سازی کے حوالے سے، ممکن ہے اس میں کچھ حکومتی اتحاد کوشش کرے کچھ اور کرنے کا، جس کا اندیہ دیا ہے آج فرحت اللہ بابر صاحب نے. فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ججز کے تقرر کے حوالے سے آرٹیکل 191 کا پرابلی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے اس کی عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں. ویسے اس کو فوری طور پہ بلاول بھٹو نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے، یعنی بلاول صاحب بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی کام کریں گے. تو یہ تو ایک باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی نا. عدلیہ الاؤ نہیں کرے گی. عدلیہ تو ہمارے وہ آپ دیکھ لیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی ہے تو وہ عدلیہ میں چلی گئی ہیں باتیں کہ وہ اب عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو آپ ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ عدلیہ کے اختیارات کم کر سکے گی. ویسے تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کوئی بھی قانون سازی اور قانون میں تبدیلی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا جو وجود ہے وہ بھی پارلیمنٹ کی وجہ سے. یہ نا پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے، آئین جو بنایا، اسی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کا یہ تمام عدالتوں کا وجود ہے. تو پارلیمنٹ سپیریئر ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ عدلیہ کے پاس پاور زیادہ رہی ہے، یا یوں کہیں کہ سیاستدان اور پارلیمنٹ کمزور رہے ہیں، تو اس لیے عدلیہ مختلف مواقع پہ اپنا زور منواتی ہے. اور بعد میں سیاستدان رونا بھی روتے ہیں بیچارے کہ وہ کبھی افتخار چودھری صاحب نے کہ ہمارے انگوٹھا رکھ کے یہ کام کروا لیا، اور کبھی وہ ڈیم والے بابا جی جو تھے ثاقب نثار صاحب. مطلب کیا یار دنیا میں مذاق بنتا ہوگا ہمارا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب چندہ مانگتے پھر رہے ہوتے تھے کہ ڈیم بنائیں گے، جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا. مطلب وہ ڈیم چندے سے ممکن نہیں تھا کہ بن جاتا، اور اس کے بعد وہ جو 9-10 ارب روپے جمع ہوئے تھے وہ بھی غائب ہیں.
حکومت نے ایک آدھ دفعہ ذکر کیا اس کا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی ہے. بھائی آپ کا تمام ایجنسیز آپ کے پاس ہیں, تمام ادارے آپ کے پاس ہیں, آپ نے اس کا وہ کریں, آڈٹ کریں اور لے آئیں اس سامنے چیزیں کریں اس کو, لیکن خیر وہ چل رہے ہیں. اور دوسری اہم خبر آج کی یہ تھی کہ صدر عارف علوی صاحب نے پارٹی بدل لی ہے. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے, اور اس کی جو خبریں اب آ رہی ہیں, باہر تو آ جاتی ہیں نا چیزیں, اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سارے مسائل ہیں, تو اگر وہ پہلے کر دی جائے تو کیا اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, بحران ختم ہو سکتا ہے. تو ان کا جو روایتی موقف ہے پی ٹی آئی کے حامی ہونے کا, اس کی بنیاد پہ تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, الیکشن ہوں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہاں آرمی چیف کا تقرر 3 ماہ پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ اس حکومت کی موجودگی میں, یعنی شہباز شریف حکومت, کیا یہ تقرر کرے تو صدر صاحب اس کے حامی ہوں گے؟ کیا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, یا وہ اپنے پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ابھی تک پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے تھے. ویسے تو جو صدر کا عہدہ ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتا, وہ تو مملکت کی ایک علامت ہے نا, اتحاد کی, پوری ریاست کی, تو انہیں تو اس حوالے سے چلنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ خیر اس میں چل رہا تھا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ غداری والی بات کوئی ٹھیک ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے. وہ امریکن جو لیٹر کے حوالے سے ہوتا ہے نا, ڈونلڈ لو کے لیٹر کے حوالے سے کہ انہوں نے مداخلت کی, انہوں نے ہمارے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف, اور یہاں سے لوگوں نے غداری کی. تو صدر صاحب نے, عارف علوی صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے. یعنی وہ عمران خان کا جو کور سٹانس ہے, جس کی بنیاد پہ وہ اپنی ساری کیمپین چلا رہے ہیں, جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ سازش ہوئی ہے اور یہاں سے لوگوں نے غداری کیا, انہوں نے آج اس پہ مٹی ڈال دی ہے. انہوں نے کہا اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ان کے خیال میں نہیں ہے. ہاں تحقیقات ہوں گی تو پھر دیکھا جائے گا, انہیں بھی پتہ ہے کہ کون سی تحقیقات اور کس نے کرنا ہے. اور عدم اعتماد کی تحریک میں بھی انہوں نے کہا کوئی غیر ملکی مداخلت نہیں ہے. اور ہاں وہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا میرا یہ ڈائریکٹ مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب مجھے خط لکھیں تو میں اس بارے میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ایک بڑے دوست سے, جو کہ صدر مملکت کے عہدے پر ہے, بہرحال اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات نہیں ہیں لیکن ہیں تو وہ صدر مملکت, تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا یہ والا دوست کھو دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ دوسری پارٹی سے مل گئے ہیں, یا انہیں کوئی ایسی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ حکومت کوئی بھی رہے وہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں, یا وہ زیادہ عرصہ تک کے لیے چل سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو کچھ عرصے میں کھل ہی جائیں گی. اور اس کی ایک جو وجہ ہو سکتی ہے وہ آئندہ اعلانے والے الیکشن ہیں, جس کے لیے تاریخیں دی جا رہی ہیں کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے اور اگست کے مہینے میں جو نگران حکومت بن جائے گی. تو اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے آصف زرداری صاحب کی دبئی میں موجودگی. ان حالات میں جب ملک میں اتنا گرما گرمی تھی, ایک بہت بڑا کیس چل رہا تھا, جو ساری گیم ہی آصف زرداری صاحب نے چلائی تھی, یہ پنجاب کی نا کاف لیگ سے مل کے چودھری شجاعت صاحب سے لیٹر لکھوانا, یہ سارے کام کرنا. ظاہر ہے یہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا تھا یہ سارا آصف زرداری صاحب کے بہا پر ہوا نا, انہوں نے کیا تھا, نون لیگ تو نہیں کر رہی تھی اس میں. تو وہ ان کا اس طرح سے اچانک غائب ہو جانا, جس کے لیے بہانہ یہ تراشا گیا کہ وہ شاید کوئی سالگرہ منانے گئے ہیں, ایسا نہیں تھا. وہاں پر اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے مذاکرات کراتے کون ہیں, وہ بھی شامل ہیں, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو وفد ہے اس میں بشرا بی بی بھی شامل ہے. اور افواہ تو یہ ہے کہ بشرا بی بی اور آصف زرداری صاحب اکٹھے ایک ہی جہاز میں انہوں نے ٹریول کیا ہے. اچھا یہ اس وجہ سے اس کو ماننے کو دل نہیں کرتا کیونکہ آصف زرداری صاحب کمرشل فلائٹ پر تو گئے نہیں ہوں گے, زیادہ چانسز یہ ہیں. تو وہ پرائیویٹ جیٹ پر ایک جہاز پہ جانا, دونوں کا اکٹھے جانا تھوڑا سا مشکل ہے. اور ویسے تو جہاز بہت اویلیبل ہیں, جہانگیر ترین صاحب کا جہاز ہو سکتا ہے, ملک ریاض صاحب کا بھی جہاز ہو سکتا ہے. اگرچہ سب پارٹی سے عمران خان صاحب کی بظاہر تھوڑی سی ناراضگی لگتی ہے, لیکن یہ سب کچھ ممکن ہے, سیاست میں سب کچھ ممکن ہے. تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے. پی ٹی آئی کے وفد میں جو اہم شخصیت ہیں وہ بشرا بی بی ہیں, وہ وہاں مذاکرات کر رہی ہیں. اور جو دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی بات ہے, وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اہم شخصیت یہاں سے بھی گئی ہوئی ہے. لیکن خیر دبئی تو ہماری ایسی بیس ہے, وہاں پہ یہاں سے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں, وہاں پر ہمارا ماشاءاللہ سارا سیٹ اپ موجود ہے, ہمارے لوگ وہاں موجود ہی ہوتے ہیں, اور وہاں آنا جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ویزا لگنا یا
ایئرپورٹ پر انٹریز اور یہ وہ اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہوتے ہمارے لوگوں کے لیے نا، جو ہمارے خاص لوگ ہیں وہ اپنا ہی گھر ہے. دبئی اور قطر جو ہے نا یہ تو ہمارے اپنے ہی گھر ہیں، ہماری برادرانہ جو تعلقات ہیں ہمارے ان کا ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. اب تو الیکشن ہی ہوں گے اور وہ منیمم ٹائم ہے نون لیگ کے لیے. نون لیگ کو ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا، یہ حکومت کا گر جانا، حمزہ شہباز کی چھٹی ہونا، یہ نون لیگ کے سراسر مفاد میں جا رہا ہے. وہ جو ایک پنجابی کی کہاوت ہے شاید کہ کبڑے نو لت وج گئی، کچھ اس طرح سے نا، تو وہ یہ نون لیگ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب وہ جو بیانیہ ڈیولپ ہوگا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں عدالتوں نے نکال دیا، پہلے نواز شریف صاحب کو نکال دیا تھا عدالتوں نے، اب ہماری حکومت پنجاب میں ختم کر دی، ہم پہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں. یہ سارا بیانیہ ڈیولپ کرنے کے لیے نون لیگ کو ایک موقع مل گیا ہے، لیکن ٹائم بہت تھوڑا سا ہے. الیکشن اگر اکتوبر میں ہونے ہیں، نومبر سے پہلے الیکشن ہونے ہیں، تو 1 سے 1.5 ماہ ہے جس میں یہ حکومت نے ختم ہونا ہے. تو اس میں حکومت نے کیا ضروری کام کرنے ہیں اور کیا بیانیہ لے کے چلنا ہے اور عوام کو اب کیا نئی باتیں یا نئے نعرے سنانے ہیں، یہ اب چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. دعا کریں کہ جو بھی چیزیں ہوں، پاکستان میں کچھ استحکام آ جائے. پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آ سکے گا، اور معاشی استحکام آئے گا تو عوام کی حالت بہتر ہوگی. شکریہ.